मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, कुरान में जो लिखा है कि नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें हैं और पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, इसकी वजाहत कर दें। देखो, इसका एक गलत मतलब है, एक सही मतलब है। गलत मतलब इसका ये है कि पाक मर्दों को हमेशा पाक औरतें ही मिलती हैं, लिहाजा बंदा ख़राब होगा तो ख़राब बीवी मिलेगी, ये गलत मतलब है। बाज़ दफ़ा बीवी पाक दामन होती है, बंदा क्या निकलता है, 2 नंबर। तो ये जो कुरान ने कहा है तय्यबातुल लित्तय्यबीन, पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए, इसका मतलब है कि पाकीज़ा मर्दों की रग़बत किस में होती है, पाकीज़ा औरतों में होती है, और पाकीज़ा औरतें हमेशा पाकीज़ा आदमी चाहती हैं। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले बंगी और चमार टाइप के लोग हैं ना, ये इनको इसी में उलझने दो। अल्लाह कहते हैं खुद पाक बनो और तलाश किया करो पाकीज़ा औरतें, क्योंकि पाकीज़ा आदमी औरत भी क्या चाहेगा, पाक दामन। तो उनकी रग़बत इसमें होती है। समझते हो कि नहीं समझते? और खबीस मर्दों को रग़बत किस में होगी, खबीस लोगों में। जैसे रूह वैसे फरिश्ते, आम तौर पर ऐसा होता है। और खबीस औरतों को भी रग़बत किस में होती है, खबीस, उनको भी नज़र झुकाने वाले शरीफ शुरफा चाहिए, नहीं मॉडर्न चाहिए, मॉडर्न। अक्सर मैं वाक़या सुनाता हूँ ना, एक खातून ने कहा मेरा मियाँ लड़कियों से इतने मुंह काले करता है और ऐसे करता है, यूँ करता है, मैं बहुत टेंशन में आई हुई हूँ। मैंने कहा जब तेरे मियाँ के बजाय जब तेरे लिए कोई रिश्ता, ऐसे तो नहीं मैंने कहा, यानी दिल चाह रहा था कि उनको यूँ कहूँ, लेकिन मैंने इनको इतना तो कहा, मैंने कहा आपके लिए जब रिश्ते आए होंगे ना, टोपी वाले दाढ़ी वाले नज़र झुका के बैठे हुए इधर उधर देखते नहीं हैं। वैसे तो टोपी दाढ़ी वाले भी बड़ी बड़ी फिल्में चल रही हैं आजकल, खाली टोपी दाढ़ी से कभी मुतासिर मत हो। बड़ी बड़ी फिल्मों ने टोपियाँ भी पहनी हुई हैं, दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं, उनके साथ मामलात करो, आदमी कहता है अबे भाई बहुत पहुँची हुई चीज़ है यार। लेकिन शरीफ शुरफा, तबलीग में वक्त लगा हुआ है, उलमा से ताल्लुक़ है और हलाल हराम का फ़र्क करता है। मैंने कहा ऐसा कोई रिश्ता आया होगा तो आपने फंडामेंटली समझ के रिजेक्ट कर दिया होगा। हमें मॉडर्न चाहिए। हमें क्या चाहिए, मॉडर्न। रिश्ता लेने आए तो जीन्स में आए और टी शर्ट पहनी हुई हो उसने, पूरी शर्ट हमें नहीं चाहिए। हमें इस तरह कैप पहना हुआ हो, काला चश्मा, अंधेरे में भी काला चश्मा लगाया हुआ उसने, हमने भी लगाया था लेकिन धूप हो रही थी, बिला वजह नहीं लगाया जाता, तो वो अंधेरे में भी काला चश्मा लगा के आए। और अगर चड्डी बनियान में आए तो वेल डन, बेहतरीन रिश्ता है ये, क्योंकि बहुत ब्रॉड माइंडेड, क्योंकि ये हमें भी पूरे कपड़े फिर नहीं पहनाएगा। मैंने कहा जब आपके लिए कोई इस तरह का मौलाना टाइप का या नेक शरीफ शुरफा नमाज रोज़े वाला आया होगा तो आपने कहा होगा नहीं हमें मॉडर्न लाइफ चाहिए। उस खातून ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब फ़र्ज़ी वाक़यात टेलीफोनों के सुना रहे होते हैं, आप क्यों किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? ये मैं फ़र्ज़ी नहीं सुना रहा, ये मैं सच्ची मुच्ची के सुना रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ी नहीं सुनाता ऐसे वाक़यात। कहते कहानियाँ सुनाता रहता बैठ के, कहानियाँ नहीं वाक़यात सुना रहा हूँ जो हो रहे हैं, सोसाइटी में चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कोई मॉडर्न शॉडर्न, आपने कहा होगा हमें ये नहीं टोपी वाला नहीं चाहिए, मॉडर्न चाहिए। उन्होंने कहा हाँ हम तो यही थे। मैंने कहा मिल गया मॉडर्न। मॉडर्न तो फिर ऐसे ही होते हैं। मॉडर्न कैसा होता है? वो कहता है भाई क्या हुआ, देख लिया तो क्या हो गया, वो आपको भी पर्दा नहीं कराएगा और ख़ुद भी घूमेगा। तो मॉडर्न होता है। मैंने कहा मॉडर्न मिल गया आपको, अब लाइफ को आपने क्या करना है, इंजॉय। ये छिछोरीपने वाली बातें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं उसको मैंने बताया, उससे तो मैंने तमीज़ से बात की, लेकिन दिल चाह रहा था इस तरह से बताऊं कि अब ये छिछोरी बातें छोड़ दो। फलानी आंटी को देखा, ये छिछोर हम गरीबों अंडा मोड़ वालों का काम है, गरीबों का, जिनके गटर बह रहे हैं। ये अंग्रेज़ों में नहीं है। अंग्रेज़ों में किसी को देख लिया, देखना भी, वो उनको गले मिलते हैं, किसिंग विसिंग भी चलती है, कुछ भी नहीं होता। क्या ब्रॉड माइंडेड, ये घटिया लोगों के घटिया मसाइल हैं, ये गरीबों के मसाइल हैं। उसकी बीवी देख ली और फिर उसको यूं क्यों देख लिया, उसको इधर क्यों देख लिया। मैंने कहा क्या खातून आपको शर्म नहीं आती, गरीबों वाली बातें कर रही हो आप? और उसका हल यही है कि आप भी लाइफ को एंजॉय करें। आप वसीम से मिलें, जमशेद से मिलें, क्या ख्याल है? आपका शौहर बोले बेगम ये क्या कर रही हो, तो कोई बात नहीं, जब तुम गुलचमन से मिल सकते हो, तुम मुसर्रत से मिल सकते हो, तुम शाहीन से मिल सकते हो, तो मैंने अगर जमशेद से मुसाफा कर लिया तो क्या हो गया इसमें? मैंने कहा दोनों लाइफ को क्या करें, इंजॉय। समझ रहे हो? ये हाल होगा, इससे हम गरीब अच्छे मेरे भाई, क्या ख्याल है? इससे हम क्या है, गरीब अच्छे। तो इसलिए ख़वातीन से कहता हूँ बॉयफ्रेंड के उसूल अलग होते हैं, हस्बैंड के उसूल बोलो अलग होते हैं। हस्बैंड देखो तमीज़ का इंसान का बच्चा, और 2-3 शादियों वाला ज़्यादा अच्छा हस्बैंड है, ये भी आपको बता दूं मैं, क्योंकि वो 2 घर ऑलरेडी चला रहा है।
اس نے تو تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ 2 بیویاں 3 بیویاں چلا سکتا ہے وہ, تو چوتھی والے کو تو آنکھ بند کر کے دیا کرو. میری تو 4 ہو گئی ہیں تو میں اپنے آپ کو فیور نہیں کر رہا, چوتھی والے کو تو آنکھ بند کرے. بھائی جو 3 گھر چلا رہا ہے اتنے سالوں سے, چوتھا بھی چلا لے گا وہ. خواتین کو نفرت اتنی ہے دوسری شادی والوں سے, نہیں ہم دوسری, میاں اپنا ہی ہونا چاہیے. اب دیکھ لیا اپنا دیکھ لیا نا کیسا نکلا وہ اکیلا اکلوتا اپنا. وہ تو بیویوں سے اس کے تعلقات ہیں, اپنا کہاں ہے. تو اس لیے بہرحال آپ دوسری والی کی بیوی نہ بنے, لیکن پہلی والے میں دیکھیں کہ وہ سمجھدار ہے, اس کے ٹوپی کبھی کبھار تو پہنے نا ٹوپی, اتنا بھی کلچر سے دشمنی. جمعے کے دن بھی ٹوپی نہیں پہن رہا, اس کا مطلب یہ گوروں کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے. جمعے کو نہا دھو کے نماز پڑھنے جاتا ہو, عید بقرعید پہ نہا دھو کے جاتا ہو, کبھی کبھار قربانی کرتا ہو, یہ تھوڑا سا اس میں مذہب کا ٹچ اگر نہیں آ رہا تو پھر بھائی اس کے لیے جمشید, آپ کے لیے جمشید اور وسیم برابر, اور اس کے لیے نوشین اور فرحت برابر ہے. تو خواتین بہت غصہ کرتی ہیں ایسی باتیں, کرتا کیوں ہے, جب بھگتو گی نا تو پتہ چلے گا. وہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہا تھا. اچھا میرے بھائی, اپنی بچیوں کے لیے بھی داماد انسان کا بچہ تلاش کیا کرو. رشتہ لینے کے لیے ادھورے کپڑے پہن کے آ رہا ہے نا, بولے تو ابھی اتنا بدتمیز ہے, بعد میں کیا نکلے گا تو. رشتہ لینے آئے نا تو کچھ پراپر ڈریس ہونا چاہیے اس کا. ایک صاحب نے بتایا, ہم یو ایس اے میں تھے تو رشتے کی بات چلی, لڑکا چڈی میں نا باہر کہیں والی بال کھیل رہا تھا چڈی پہن کے. اس کو بتایا تمہارے ہونے والا سسرال آیا ہوا ہے, تو ساس سسر آئے ہوئے ہیں تم سے ملنے. وہ چڈی میں ہی آگے بیٹھ گیا ان کے سامنے. اب وہ کیونکہ انڈا موڑ کے غریب ٹائپ کے لوگ تھے, وہ ان کو برا لگا, یار یہ چڈی پہن کے ہم بیٹی کے رشتے کی بات کرنے, تو انسان کا بچہ ہے کیا ہے, یہ بھی سچا آ گیا جھوٹا نہیں ہے یہ بھی. تو چڈی پہن کے آ گیا. وہ کہہ رہے دیکھیں جو میں ہوں وہی نظر آنا چاہیے. یہ منافقت نہیں ہے, منافقت نہیں ہے, جو میں ہوں میں ویسا ہی نظر آؤں, میں ایسا ہی ہوں. تو پتہ نہیں انہوں نے شادی کی نہیں کی, یہ مجھے ذہن میں نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں, لیکن اگر کی ہوگی تو بھگت رہے ہوں گے. اب کیا خیال ہے. تو انسان کے بچوں کو اپنی بیٹیاں دیا کرو, تھوڑا دیکھا کرو, شریف آدمی ہے, نظریں جھکانے والا ہے. آتے ہی سالیوں کو جھانک تانک تو نہیں شروع کر دی اس نے. بعض لوگ گھر آتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کے بچے نہیں ہیں, آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے, ایک نمبر کے. اور بعض بنے ہوئے ہوتے ہیں بہت شریف, کہہ رہے ہیں ابھی تو نظر جھکا کے رکھو بیٹا, ٹھیک ہے نا, بعد میں دیکھیں گے. تو تھوڑا انکوائری کر لیا کرو. اچھا میرے بھائی, میں مفتی صاحب آج کل ہیئر سیلون میں کیا لکھا ہوا بھائی, فکس بال لگائے جا رہے ہیں. جب بال سر میں فکس ہو تو وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ انسانی بال نہیں لگائے جا سکتے, آرٹیفیشل بال لگائے جا سکتے ہیں. ان کو ہٹا کے غسل کرنا پڑے گا, مسا کرنا پڑے گا. اگر ہٹانا ممکن ہے, اگر ہٹانا امپاسبل ہے, ناممکن ہو گیا تو پھر مجبوری ہے, پھر اسی کے اوپر کر سکتے ہو. مفتی صاحب کیا قیامت میں صرف فرائض واجبات کے متعلق سوال ہوگا؟ فرائض واجبات اور سنت مؤکدہ, سنت مؤکدہ بھی ضروری ہے. مفتی صاحب بعد السلام عرض ہے, میری نوکری ختم ہو گئی ہے اور طبیعت بھی اکثر خراب رہتی ہے, آپ سے گزارش ہے میرے لیے دعا کریں, کچھ پڑھنے کو بتا دیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل. ہر پریشانی میں یہ بہترین جملہ ہے, یہ پڑھ لیا کریں. دل سے دعا ہے اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ میرا نکاح میرے کزن سے ہوا تھا, پھر کچھ غلط فہمیوں کے باعث میرے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے طلاق لینی ہے, جبکہ میری کزن نے نہ مجھے طلاق زبان سے دی نہ پیپر دیے. پھر میرے والدین نے یونین کونسل سے جعلی طلاق کی ڈگری کچھ رقم دے کر حاصل کر لی اور میرا نکاح دوسری جگہ کر دیا, جبکہ میرا کزن کا کہنا ہے میں نے طلاق نہیں دی. اب کیا میرا دوسرا نکاح صحیح کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا, یہ دوسرا نکاح زنا ہے, چھوڑ دیں. پہلے شوہر سے طلاق لیں, جب تک زبان سے طلاق نہیں دیتا تو اس وقت تک دوسری شادی نہیں ہو سکتی. بعد السلام عرض ہے کہ مفتی صاحب میں ایک شیعہ لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں. بھائی شیعہ سنی نکاح کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ میں نے بتایا, دارالعلوم کورنگی جائیں یا بنوری ٹاؤن جائیں یا اور کسی بڑے ادارے جائیں, تو ایک دوسرے کے عقائد ان کو جا کے بتائیں, ان سے تحریری فتویٰ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہمارے سامنے کسی کو ناحق قید میں رکھا گیا ہو, کیا ہمیں اس پر آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ بھائی سیاسی سوالات مجھ سے مت پوچھا کرو, سمجھتے ہو جو میرا ٹاپک ہے مجھے اسی تک
رہنے دو. پھر میں کوئی سیاسی بات کروں گا تو پھر آگ لگ جاتی ہے, پھر بولتے ہیں یہ کیوں بول رہا ہے. جب میں بولوں گا تو بولے گا کہ بولتا ہے, سمجھ رہے ہو. جب میں نہیں بولوں گا تو بول رہے ہیں کہ بول کیوں نہیں رہا. جب میں بولوں گا تو آپ لوگ کیا بولو گے, آپ کیوں بول رہے ہو بھائی, یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. حالانکہ مجھے معلومات ہیں, معلومات مجھے ابھی جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ چل رہا ہے نا اس میں بہت مستند نالج کافی حد تک ہے. میں 100% کی دعویٰ تو نہیں کرتا, لیکن چپ رہنا بہتر ہے. ہاں وہاں بولا جائے جہاں نہ بولنے سے نقصان ہو رہا ہو, پھر بولنا واجب ہے. ابھی ہمیں پتہ ہے ہمارے بولنے نہ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایک جنگ چھڑ جائے گی لوگوں میں, ایک اس کو پھر صحیح کرتے رہو بیٹھ کے کہ اس کا مطلب یہ, اس کا مطلب یہ, پھر یہ سب اس کے شواہد ہیں, پھر ثبوت پیش کروں گا جو میں دعوے دوں گا, پھر ان ثبوتوں کو پھر ان ثبوت کے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے. اور آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جس سے نفرت ہے نا وہ اس کے اس کے فیور میں کوئی بات سننا چاہتا ہی نہیں ہے, اور جس کو جس سے محبت ہے اس کے مخالفت میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جس لیڈر سے محبت کرتا ہوں اگر اس کے حق میں کچھ بولنا ہے تو آپ بولیں, مخالفت میں بولنا ہے تو آپ کو بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور مجھے جس لیڈر سے نفرت ہے اس کے خلاف بولنا ہے تو بولیں, اس کے فیور میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان پرچیوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو کبھی چھاؤں میں آ کے بیٹھو خوشبو لگا کے, تو پھر میں بتاؤں گا. تو ممبر پہ یہ باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں, بڑے مسائل ہیں اس میں. ایک مشہور قول ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. تو کیا عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف کے دور میں اعمال بہت خراب تھے اور عمر بن عبد العزیز کے دور میں بہت اچھے ہو گئے تھے؟ یہ قول ہے, یہ حدیث نہیں ہے. اعمالکم اعمالکم, کہ جو تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے, یہ نبی کی حدیث نہیں ہے. یہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام کی بدعمالیوں کی سزا اللہ ظالم حکمرانوں کی صورت میں دے دیتے ہیں, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ بڑے نیک نیک لوگ آئے ہیں اور ظالم حکمران مسلط ہو گئے. عبداللہ بن عمر کا قول تھا نا یزید کے بارے میں کہ اگر یہ نیک ہوا تو اللہ کی رحمت ہوگا, اگر یہ فتنہ ہے تو یہ ظالم نکلا تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو اچھے برے حالات نیک لوگوں پہ برے لوگوں پہ سب پہ یکساں آتے ہیں. نیک لوگوں کے لیے وہ برے حالات رحمت بن جاتے ہیں, برے لوگوں کے لیے وہ برے حالات گناہوں کی سزا بن جاتے ہیں. باقی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہمارے ہی عوام ہی کی بدعمالیوں کی سزا لگتی ہے ہمیں, کچھ عوام کی بھی گڑبڑیں ہیں. میں جامع رشید میں کلیت الشریعہ کے لیے امتحان دینے کے عوام انہوں نے ٹیسٹ کا حصہ بنا کر ایک مزاحیہ کردار رکھا جس میں آپ کو ساس کہو, لڑکی, گائے, بکری وغیرہ بننا تھا. آپ ساس, بہو, لکڑی, ایک مزاحیہ کردار رکھا جس میں آپ کو ساس, بہو, لڑکی, گائے, بکری وغیرہ بننا تھا. اس میں شرکت ضروری تھی. یہ جامعہ والے عالم بنا رہے ہیں, مسخرہ بنا رہے ہیں. آپ نہ جاؤ بھائی جامعہ رشید. ایک انہوں نے کسی کا آئی کیو لیول چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ رکھ لیا یا کوئی مزاحیہ پروگرام رکھ لیا کسی کا بھی دماغ چیک کرنے کے لیے, تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ ہاں وہ پڑھائی کے گھنٹوں میں آپ کو ڈرامے دکھا رہے ہوں جس کا آپ کی ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہ ہو, تو آپ بول سکتے ہو کہ یہ ہمیں پڑھانے کے بخاری پڑھا رہے ہیں یا ہمیں ڈرامے دکھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو جس کو جس سے بغض ہوتا ہے نا تو وہ اس کی پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو لے کے جاتا ہے, جس کو جس سے عقیدت ہوتی ہے وہ اس کی نیگیٹو کو بھی پازیٹیو. تو آپ نیوٹرل بن کے کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کیا کرو. سمجھتے ہو میرے بھائی؟ تو آپ مت جاؤ جامعہ رشید احسن آباد کراچی. اگر جامعہ رشید والے عالم نہ بنا رہے ہوتے تو پھر جو ہر سال اتنے طلبہ فارغ ہوتے ہیں جامعہ رشید سے, کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو عالم بنایا ہے جامعہ رشید نے. تو ایسے ایجوکیٹڈ لوگوں کو مولوی بنایا ہے. اس دن میں نے ولاگ بھی بنایا تھا نا, سارے اسٹوڈنٹس کے جو میں نے انٹرویو لیا تھا. ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے جو عالم بن رہا ہے, دوسرا ڈاکٹر ہے میڈیکل سائنس کا وہ عالم بن رہا ہے, تیسرا پروفیسر ہے یونیورسٹی میں وہ عالم بن رہا ہے, چوتھا وکیل ہے بہت بڑا وہ عالم بن رہا ہے. اتنے اپر لیول کے لوگوں کو انہوں نے مولانا بنا دیا, اور پاکستان نیوی میں ان مولاناؤں کو کمیشن آفیسر بھرتی کرا دیا. تو ٹھیک ہے خامیاں بھی ہوں گی لیکن یہ خوبیاں بھی تو دیکھو نا بھائی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی دعوت نرمی سے پیار سے دو, دین ایسے پھیلے گا. سوال یہ کہ پھر نبی نے صحابہ سے جنگ و جدال کیوں کی؟ کیا دین غالب کرنے کے لیے نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ و جدال کی وہ جہاد کے میدان میں کی ہے, اور جہاد کے لیے کچھ شرائط اور اصول اور ضابطے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں, قرآن و حدیث سے صحابہ فقہا نے نکالے ہیں
کہ جہاد کی دو قسمیں، ایک ہے آپ نے خود کسی ملک پہ چڑھائی کرنی ہے، اس کی الگ شرائط ہیں، ایک ہے کوئی ملک آپ کے اوپر چڑھائی کر دے تو آپ نے اس سے کیسے نمٹنا ہے، اس کی الگ شرطیں ہیں. تو ہم جو بات کر رہے ہیں لوگوں سے محبت کی، پیار کی، یہ میدان جنگ میں نہیں بات کر رہے، ہم نارملی بات کر رہے ہیں. یہاں کوئی بم رکھ کے تھوڑی بیٹھے ہوئے اڑانے کے لیے. یا ٹی وی میں جب کوئی اسکالر آتا ہے ٹاک شاک میں اور وہ ناک پہ مکھی بٹھا کے یاں کر رہا ہوتا ہے، تو ابھی تو کیا جیب میں بم رکھ کے آیا ہوا ہے؟ کیا جہاد کرنے آیا ہوا ہے یا یہاں ڈیبیٹ کرنے آئے ہو؟ نہیں یاری میرے خیال بات. تو تبلیغ کا جو اصول ہے وہ محبت ہی ہے. جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہ نہیں فرمایا کہ جاتے ہی یوں پٹکی دے کے گرانا اس کو، فرعون کو، اور یوں جو ہے نا اس کو گرا کے پٹخ کے اس کو بولنا تیرا باپ بھی مسلمان ہوگا، نہیں ہوا تو تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا میں. وہ دعوت کا میدان تھا، اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اتنا بڑا ظالم ہے لیکن آپ دائی بن کے جا رہے ہو، آپ مجاہد بن کے لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہے. تو دائی کا اصول یہ ہے قولا لہ قولا لینا، آپ نے نرم انداز سے بات کرنی ہے. تو ٹیلی ویژن پہ جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ مجاہد بن کے نہیں آ رہے، اگر آ رہے ہیں تو دیکھو ان کی جیب سے بم نکلنا ضروری ہے، کیونکہ مجاہد کے ہاتھ میں بم ہوتا ہے، پینٹ میں اس کی پسٹل ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، سمجھتے ہو، پھر ڈھال ہوتی ہے بموں سے بچنے کے لیے یا تلواروں سے. تو جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا جن کو میں نرمی کی تبلیغ دے رہا ہوں، آپ پوری پراپر تلاشی لو، ایک پٹاخہ بھی نہیں نکلے گا ان کی پینٹ سے. تو تمہارے پاس ہے پٹاخہ بھی نہیں، نہ ان کے گھروں سے نکلے گا، اور نکل گیا تو ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی ویسے بھی، ٹھیک ہے نا، چھوڑیں گی نہیں، وہ یہاں تک نوبت ہی نہیں آنے دیں گی. تو اس لیے جب آپ دائی بن کے آئے ہو تو آپ کے لہجے میں کیا ہونی چاہیے؟ محبت، نرمی، رسپیکٹ، عزت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سرداروں کو بھی دی ہے. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو دائی کا الگ اسٹائل ہوتا ہے، مجاہد کا الگ. تو آپ مجاہد بنو، لیکن مجاہد بننے کے لیے پھر وہ اصول ہے جو مجاہد بننے کے ہیں، پھر وہ شرائط ہیں. آپ کام باتیں مجاہدین والی کر رہے ہو اور کپڑے دائیوں والے پہنے ہوئے آپ نے، صحیح ہے نا؟ تو پھر یہ دونوں میچ نہیں ہوتی ہیں آپس میں. ہم یہاں بم لے کے تھوڑی بیٹھے ہوئے، ہم تو محبت سے لوگوں کو 4 شادیوں کی ترغیب دے رہے ہیں. اگر میں مجاہد ہوتا، میدان جنگ میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا تو بم رکھ کے دیتا. میں کہتا کر رہا ہے دوسری یا یہ بم رکھوں، آپ کا باپ بھی 4 شادیاں کرتا. تو آپ ایک طرف ہو جاؤ، ہم تو دعوت دے رہے ہیں، تبھی سے سمجھا رہے ہیں بھائی کر لو، بیوہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے گا، غریب عورتوں کو ٹھکانہ ملے گا. اور میرے کتنے دوست اتنے ڈھیٹ ہیں، ایک بھی نہیں کی اب تک، ان کو بھی میں تانے نہیں دیتا، نہ طنز کرتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ بھائی ہم دائی ہیں، ہم ٹاؤنٹنگ تھوڑی کریں گے، طنز تھوڑی کریں گے. ان کے کیا مسائل ہیں، ہو سکتا ہے ان کے کوئی مسئلہ ہو، کوئی مالی لحاظ سے مسائل ہوں یا کوئی گھریلو مسائل چل رہے ہوں، تو چھوڑ دو اپنے حال پہ. ملتے ہم سب سے ہر طرح سے ملتے، چرسی بھی آتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے، ہیروئن چی بھی آتے ہیں. تو میں تو نہیں کہتا دفعہ ہیروئن پیتا ہے، یہ اسٹائل دائی پہ جچتا نہیں ہے. اسی سے یہ بھی جواب ہو گیا، مفتی صاحب ایئرپورٹ پہ آپ سے لبرل انٹیاں ملنے کے لیے آتی ہیں، آپ ان کو ڈانٹتے کیوں نہیں کہ کیسا ڈریس پہنا ہوا ہے؟ بھائی صاحب ہم پولیس میں نہیں ہیں، ہم دائی ہیں. ہم محبت سے کہہ دیں گے کہ سسٹر آپ سر پہ دوپٹہ رکھ لیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. اور وہ بھی موقع دیکھ کے، کیونکہ وہ ابھی دوپٹے پہ بیان سننے نہیں آ رہی ہوتی، وہ اپنا کوئی مسئلہ لے کے آ رہی ہوتی ہے. ایسے موقع پہ دوپٹے کے فضائل بیان کرنا بے موقع فضیلت ہو جائے گی. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. دین کی دعوت کو پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی، پھینکنا نہیں ہے. دائی کا کام ہے اس طرح سے دعوت دے کہ لوگ دین کے قریب آئیں، پھینکنا نہیں ہے. آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ جہنم سے بات شروع ہو رہی ہے، تو وہ پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا میرے بھائی، میرے دوستوں سے جب کہتا ہوں کہ ہاں جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس پہ محبت نہیں بنتی ہے. جو لڑائی ہو رہی ہے نا، لڑائی میدان جنگ میں جو وہاں ہم غزہ کے مجاہدین سے نہیں کہیں گے کہ اسرائیلیوں کو محبت سے سمجھاؤ. ہم کہیں محبت کی زبان سمجھنے والی یہ قوم نہیں. ان کو آپ جس حد تک بم سے سمجھا سکتے ہیں، اگر ٹینک سے کام کر سکتے ہیں تو بم نہیں ہے، ٹینک سے کام کریں. میزائل ہو جہاں تو بم نہیں بلکہ میزائل کا استعمال کرو آپ. تو وہاں ہمارا اصول کچھ اور ہے، تو میدان جنگ کے اصول کچھ اور ہیں، یا اصول کچھ اور ہے. اچھا میرے بھائی، میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ گانے نہیں چلاؤ گے تو ساتھ چلوں گا. تو ایک دوست کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہر جگہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، پھر تو گھر سے باہر ہی نہ نکلے. بھائی اپنے کام سے ہر جگہ جاؤ، کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ خود بھگتیں گے، سمجھتے ہو؟ نافرمانی والی جگہ پہ بلا ضرورت جانا جائز نہیں ہے. کوئی ضرورت ہو تو. اب دیکھو ایک آدمی شراب خانے میں گھسا ہوا ہے، شراب پہ چل رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، یہ وہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں میں تو ویسے ہی آیا ہوں. ہم اس کو منع کریں گے؟ ناجائز جگہ پہ بیٹھنا کیا ہے؟ حرام ہے.
منع کریں گے نا اس کو کہ یار یہ نائٹ کلب ہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, تو آیا وہیں آگے بیٹھا ہوا ہے, تیرا کیا کام ہے یہاں پہ. لیکن اگر وہ کہے وسیم میرا قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے یہاں شراب پینے کے لیے, جب تک کم بخت یہ مجھے پتا ہے میں باہر بیٹھا ہی دوسرے دروازے سے نکل جائے گا, اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں, اب ہم کیا کہیں گے, ویل ڈن, بیٹھا رہے, یہی کہیں گے نا. بھائی کوئی شرابی اندر گیا ہوا ہے, اس کے پیسے لے کے نائٹ کلب میں ناچ رہا ہے, اس کو پتا ہے گیٹ پہ انتظار کیا تو ارلی جانب سے ٹاپ کے نکل جائے گا, تو اب یہ نائٹ کلب کے اندر بھی بیٹھے گا, جا کے وہاں انتظار بھی کرے گا. اب یہ نہیں کہا جائے گا لڑکیاں ناچ رہی ہیں تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے میں لڑکیوں کا ناچ دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, وسیم میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے. تو وہاں ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے ایک مجبوری ہے, تو بس میں آپ سفر کر رہے ہو, گانے لگا دے, اب آپ کیا روڈ پہ اترو گے کہاں, جب ٹکٹ دیا ہوا ہے آپ نے, ٹکٹ ضائع ہو جائے گا آپ کا, وہ مجبوری ہے آپ کی. جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں منع ہے. تو مجبوری کبھی دینی بھی ہو سکتی ہے, صرف دنیاوی نہیں ہوتی. آپ اپنے پیسے لینے کے لیے اگر نائٹ کلب میں جا کے بیٹھ گئے ہو تو یہ ایک ضرورت ہے, تو دین کی دعوت اور تبلیغ بھی ایک ضرورت ہے. بعض دفعہ ایسی جگہوں پہ ایک مبلغ کو جانا پڑتا ہے, اور جہاں اس کا کام, اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں وہاں جا کے گناہ کروں گا, بلکہ اس کی نیت ہوتی ہے میں اصلاح کروں گا, تو اصلاح کے لیے تو جانا لازمی ہے. ایک دفعہ مس گیدرنگ تھی کسی یونیورسٹی میں, لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہوئے, میرا شروع میں, اب تو لوگ اعتراض نہیں کرتے, پہلے بہت اعتراض کرتے تھے. میرا بیان تھا یونیورسٹیوں میں تو ویسے ہی ماحول ہے نا, اتنی نیک لڑکیاں ہوتی کہ ادھر برقعے میں بیٹھی, اور اتنے, تو پھر بیان کی ضرورت ہی کیا تھی وہاں پہ بھائی. پھر ہم کہتے ہیں تو ہم سے زیادہ نیک ہے ماشاء اللہ, ایک ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, تو ان کو کیا بیان کی ضرورت ہے. تو اس میں لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ایسا ماحول میں آپ گئے. تو میں نے کہا میں کوئی اس ماحول میں انجوائے کرنے کے لیے نہیں گیا, ہم اس ماحول میں ان کو تبلیغ کے لیے گئے ہیں, اور تبلیغ میں یہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن اس غلط کو بیان کرنے کے دو طریقے, ایک یہ کہ ڈائریکٹ جا کے کہہ دو غلط ہے, یہ پھر کسی منہ پہ کہنا, یہ انسان اس کو دل پہ لے کے جاتا ہے, اصلاح نہیں ہوتی. ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو مذہب کی محبت دل میں ڈالو, پہلا اسٹیپ یہ ہے. جب مذہب کی محبت آئے گی آہستہ آہستہ, کہتے ہیں نا یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا, سمندر میں کچھ سوکھے ہوئے جزیرے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ان میں بھی پانی آ جاتا ہے. تو فنکاراؤں کو, اداکاراؤں کو دین کے قریب لانے کا طریقہ الگ ہے, اور جو پہلے سے تو دین سمجھتے ہیں ان کو تو چماٹوں سے بھی لایا جا سکتا ہے. تو ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا وہ پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, حضرت یہ کہ میں ٹیلر ہوں. وہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں کسی اداکارہ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا تھا, وہ کتنا بڑا اسکینڈل بنا دیا. بھائی ساری دنیا کے سامنے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, تو اس میں کیا تم بدگمانی کر رہے ہو, اور سر پہ بھی اس کے چادر ہے. یہ تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کا حوصلہ ہے یار, کہ اتنے بڑے لیول کا آدمی اپنے مقام سے اتنا نیچے آ گیا. وہ کوئی اس اداکارہ سے کوئی ریلیشن تھوڑی بنانا چاہ رہے ہیں, اس کو دین کی اور قیامت کے دن اگر وہ دھکے دے کے نکال دیں, وہ قیامت کے دن کہہ سکتی ہے اللہ میں گئی تھی عقیدت محبت میں, ایک جگہ مجھے امید تھی کہ کچھ مجھے دین کا کچھ سیکھنے کو ملے گا, انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا. تو پھر کیا جواب تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس؟ تو سارے دھکے دے کے نکال رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک تو شکر ہے ہمیں ملا ہوا ہے نا جو دھکے نہیں دے رہا ہوتا, اور ان کی نیت بھی خالص ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی کیریکٹر پہ آج تک مولانا طارق جمیل صاحب کے کیریکٹر پہ کبھی انگلی الحمدللہ نہیں اٹھی ہے, اللہ بچا کے رکھے. عرض یہ کہ میں ٹیلر ہوں اور کپڑے کا کام کرتا ہوں, میں ہر جم میں آپ کا بیان سننے کے لیے آتا ہوں, میں آپ کے لیے 2 سوٹ بنانا چاہتا ہوں, آپ سے درخواست ہے میرے ناپ لے کے جائیں گے میرے بھائی, سوٹ بنا کے دیں گے. عصر میں آ جائیں, عصر میں آ جائیں. اچھی بات ہے یار, فری پکڑ کا ہدیہ مل رہا ہے, بیلڈن بہترین. مفتی صاحب میری شہوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور زنا کے ہر وقت خیالات آتے رہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, بہت لمبا حساب کتاب لکھا ہے. دیکھو باغی بن کے شادی کرو, باغی بن کے نکاح کرو, کر کے بتاؤ سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اگر سورس آف انکم نہیں ہے تو اس نیت سے کمانا شروع کرو کہ شادی کروں گا, اللہ مدد کرے گا. آپ اور کسی چیز میں آر محسوس نہ کرو, ٹماٹر کی ریڈی لگانی ہو ریڈی لگا لو, اللہ دیکھنا کیسی برکت دے گا. آپ کا ایک وقت پہ ٹماٹروں کا بزنس ہوگا, سمجھ رہے ہو. اور رکشا چلانا ہے, رکشا چلاؤ, نکاح کو فوکس کرو. نکاح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کیے. میں نے سرسری طور پہ خط پڑھ لیا, لیکن میں یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے جو انہوں نے حالات لکھے ہیں نا, سنانے کے قابل نہیں ہے لوگوں کو. تو اس لیے آپ نکاح کو فوکس کرو, اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. ماں باپ سے پوچھ کے جو شادی کرتا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے, اس کو بے وقوفی کا ایوارڈ ملنا چاہیے.
میں آپ کے سامنے ماں باپ کے کتنے حقوق بیان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھے والدین کا تذکرہ اور میں نے اپنے رونے کو ضبط نہ کیا ہو. یہ رشتہ ایسا ہے نا ماں باپ کا, انسان نہیں آنکھوں پہ ضبط کر سکتا. شادی میں نے اپنے ابا اماں کو بھی لفٹ نہیں کرائی, سمجھ رہے ہو. جب ہم نے شادی کی ہماری اماں تھوڑی خوش تھی دوسری شادی پہ کہ بیٹا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون خوش ہوتا ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا. جہاں جاتے لڑکی والے کہتے اماں کو تو لے کر آؤ, ہم کہتے اماں ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو ہم نے اپنی اماں کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی قدموں میں جنت تلاش کریں. ہم نے میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کوئی خدمت کی ہے, تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہم اماں ہم سے راضی ہی جائیں. الحمدللہ راضی ہی گئی ہیں دنیا سے, لیکن بھائی اللہ پہلے ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ماں باپ تمہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچا. نکاح ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں, امی کے کہنے پہ بولو نہیں کرتے, کلچر کے کہنے پہ تھوڑی کرتے ہیں. تو شادی ایسی کی تیسے میں نے کر لی. اماں بہت غصے ہوتی تھی, میں اماں کے پاؤں پکڑنے جاتا تھا, کیونکہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا نا کوئی. مسئلہ یہ تھا کریں کیسے, خالی نظریے لے کے گھوم رہا تھا میں. ٹھیک ہے, لوگ سن کے کان پک گئے تھے, یار مفتی صاحب دوسری شادی ہر وقت تو کر لو نا. ابے میں نے کہا وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تو کہاں سے کریں, کیوں نہیں دے رہا بھائی. کہیں طلاق یافتہ بیوہ کہیں بات چلاؤ, بولتے اپنی اماں کو تو بھیجو. اماں جانے کے لیے ایگری نہیں ہے, اب بیوی کو تھوڑی لے کے جائیں گے دوسری شادی کے لیے, وہ تو ویسے ہی ایگری نہیں ہوتی. لے کے کس کو جائیں, کوئی جا ہی نہیں رہا. تو بہرحال پھر میرے بڑے بھائی کو ہم نے غیرت ویرت دلائی تھوڑی سی. بڑے بھائی کو نا, ان کو اس وقت تو تھوڑی سی غیرت آئی, جب شادی کے بعد مسائل آئے ہیں نا تو وہی انہوں نے بھی میرے اوپر نزلہ گرایا, یار اس نے مروایا, مجھے بھی اس نے مروا دیا. ان کو نہیں پتا تھا اتنا سخت ریئیکشن ہوگا کہ میں بھی پھنسوں گا اس میں. تو اور این میرے دو بھائی آخر میں ایگری ہو گئے تھے, چلو ٹھیک ہے کر لے یار. ایک بھائی نے بات کی جو میری اہلیہ ہے نا ان کے والدین سے, ہاں چلیں ٹھیک ہے اب کرے گا. تو یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یار اگر میں انوالو نہیں ہوں تو پتہ نہیں کہاں کر لے جا کے, یہ کوئی آڑا ترشا کوئی خاندان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. وہ راضی نہیں تھے وہ بھی, لیکن وہ اس لیے ہو گئے کہ یار یہ ڈھیٹ آدمی ہے, یہ کر کے چھوڑے گا. تو اب اگر ہم انوالو نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کوئی اٹھا کے آڑے ترشا ہمارے خاندان میں بدنما کوئی دھبا نہ لگ جائے, کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے خاندان میں. تو ابھی کم از کم کسی اچھی جگہ پیغام بھیجا ہوا ہے اس نے خاندانی لوگوں میں. تو اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے آ گئے, لیکن عین وقت پہ وہ بھی مکر گئے عین وقت پہ. اور پھر کیا ہوا ہے, جو چھوٹے بھائی کو میں نے کہا تو آ جا نکاح میں, کوئی تو ہو جس کو میں شادی میں بٹھاؤں. تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں. عین وقت پہ وہ کمبخت بھی نہیں آیا. میرا بھائی ہے, میں تو کہہ سکتا ہوں نا چھوٹا ہے, کمبخت ہے نہیں, بڑا نیک آدمی ہے, لیکن میرا تو حق بنتا ہے نا. عین وقت پہ وہ بھی مکر گیا, نکاح نامہ لے کے گھوم رہا. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کسی کو تو لے کر آؤ بھائی, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. الحمدللہ بڑے میرے سسرال بہت اچھے لوگ ہیں وہ, بھائی کسی کو تو لے کر آؤ بیٹا, ہم نے ایسے کبھی نہیں, ایسے وہ رخصتی ایسے نہیں ہوتی. تو میں کیا کس کو لے کر آؤں. 2-4 دوست میں نے ادھار پکڑے, کہیں سے ادھار پکڑے. ہر شخص ڈر رہا تھا کہ یار ہم بھی پٹیں گے بیٹا تیرے ساتھ. رشتے دار سارے کہ یار ہم پہ بھی بلی آئے گی. سب سے پہلے سوال ہوگا شادی میں گیا کون کون تھا, سب بھاگ گئے. تو 2-4 پھر رہ گئے تھے, ان کو اتنی بد دعائیں ملی ہیں نا بعد میں, اتنی. ان کے جب بھی اب تک کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں دیکھا جو کرو گے وہ بھرو گے. اب تک ان کو تانے دیے جاتے. تو اس موقع پر پھر ہماری اماں راضی نہیں تھیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, اماں کی ویلیو ہے ہمارے دل میں, لیکن اللہ پہلے ہے بھائی. ہم نے کر لی. 15 دن کے بعد اماں کو پتہ چلا. میں جب اپنے گھر آیا تو مجھے گھر کی مستورات کے رونے دھونے کی ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا ہو. میری والدہ بھی رو رہی ہیں, سب بہنیں بھی رو رہی ہیں. ہائے یہ اب شادی ہوئی ہے یار, چلو بیوی روئے سمجھ میں آتا ہے, اس پہ سوکن آئی ہے نا, سارے ہی رو رہے ہیں. پڑوسنوں کو پتہ چلا, ہائے 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 اس مولوی نے ہائے ہائے کیا کر دیا. پڑوسی برے بن گئے میرے لیے سب. جس کو ابھی تو ماحول بن گیا ہے, ابھی تو ماحول بن گیا ہے, جب میں نے کیا تھا ماحول نہیں بنا ہوا تھا. لوگ اچھمبے کی نظر, بھائی یہ کیا ہو گیا. پھر وہی میں مشہور قصہ ہے, میرے پر اتنا دباؤ آیا نا, اتنا دباؤ, میں گریبان کھول کے ایسے گھوم رہا تھا جیسے موسٹ وانٹیڈ. اور میرے سسر بڑے پاورفل تھے, کمزور نہیں تھے. ابھی ان کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. اور جو ہے بہت کچھ تھا, بھی کیا بتاؤں یار, اچھا نہیں ہے نا, پھر وہ لوگ بھی بولیں گے وہ تو کیا کر رہا ہے.
تو یہاں تک ہوا کہ پھر میں استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کے پاس گیا. اتنا ٹینشن میں تھا میں نے کہا, انہوں نے کہا کیوں آئے ہو, پہلے کبھی اس سلسلے میں حاضر ہوئے نہیں کسی غم میں. تو میں نے کہا دوسری شادی میں نے کی ہے, بہت ٹینشن ہے یار, بہت دباؤ ہے میرے اوپر, میں کیا کروں. انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی مجھے. وہ گئے دوسرے کمرے میں, کسی شاگرد سے بولا, میرے کلاس فیلو سے, بولو اس کو جا کے بولو ہم بے وقوف ہیں, اس کی صحت دیکھو. میں بہت دبلا پتلا تھا, میں بہت باریک سا تھا, اب تو میں کافی ہیلدی ہو گیا ہوں, میں بہت ہی دبلا تھا, 60 کلو میرا وزن تھا, اور مالی حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم پہ پیسہ بھی زیادہ ہے, ہماری صحت بھی اچھی ہے, ہمیں سنتیں پوری کرنے کا خیال نہیں آ رہا. اس کو دیکھو. اور اب آیا روتا ہوا, رو نہیں رہا تھا, یعنی صورت میری رونے والی بنی ہوئی تھی. پھر مجھے کہنے لگے, اس شاگرد سے کہا, مجھے ڈائریکٹ کہا بھی نہیں, لفٹ نہیں کرائی گئی, کیونکہ یہ کیس ہی ایسا ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے, یہ تو تم نے خود حماقت کی ہے. پھر کہنے لگے اس شاگرد سے کہ اس کو جا کے بولو, کچھ لوگ جو ہے شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد کھا رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں مکھیاں کاٹ کی ہو رہی ہیں, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہا ہے اور بول رہا ہے کہ مکھیاں کیوں کاٹ رہی ہیں. میں نے کہا اب ساری زندگی کے لیے گالیاں تمہارا مقدر ہے, ہم تو بالکل ہی منہ ہمارا اور چھوٹا سا ہو. تو اماں کے یہ حالات. پھر جب زیادہ غم آتے ہیں نا انسان پر, تو اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. یا تو میں ڈپریشن میں چلا جاتا, سر جا کے پھوڑ دیتا اپنا, خودکشی کی طرف جاتا, یہی ہوتا نا, ہر طرف سے بے عزتی ہو رہی ہے. یا میرے پاس ایک راستہ یہ تھا, ایسی کی تیسی, بھاڑ میں جائے یار. پھر ہم نے یہ کیا, ہم نے کہا جاؤ. میں جب دلائل میں غور کرتا تو دلائل میں ہمارا پلڑا کیا تھا, بھاری تھا. پھر ہم نے گریبان جان کر کھولا. پہلے تو ٹینشن میں کھولا ہوا تھا نا, ہم نے کہا ہم شریف آدمی ہیں ہی نہیں. لوگ کہتے تھے نا تم مولوی ہو کے, شریف آدمی ہو کے, اللہ کا شکر ہے ہماری عزت تھی, عزت دار گھرانے سے ہو کے شریف آدمی ہو کے. میں نے کہا کس نے کہا میں شریف ہوں, میں تو بدماش آدمی ہوں. تو تم تو دھوکے باز ہو. ہم نے کہا ہم ہیں دھوکے باز. تو اتنے خطابات ملے نا, اس سے میرا حوصلہ ایسا بلند ہوا نا, میں نے کہا تیسری بھی کروں گا, کسی کے باپ میں روکنے کی طاقت ہے تو روک کے دکھائے, ایسی کی تیسی. پھر جو میں پھڈے باز بناؤں نا, میں نے کہا یار اب ہمارے بڑوں نے بتا دیا تھا بیٹا زندگی گئی ہے پھڈوں میں, میں نے کہا ابھی نہیں, پھڈوں کو انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہوا. تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی انتہائی ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, یہ بغیرتوں کا, یعنی بہت ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, سمجھ رہے ہو. اس میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے, پھر برداشت کرو. پھر میرے اوپر دباؤ آیا, طلاق دو, اس کو دو یا اس کو دو, بہت دباؤ آیا میرے اوپر, دوسری کو چھوڑ دو. میں نے کہا میرے نا قتل کر دو, قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے گدوں کو کھلا دو, طلاق نہیں دوں گا میں. آج بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, بے غیرت لوگ. دوسری شادی کی, عورت سے فائدہ اٹھایا اور تھوڑے دنوں میں اس کو طلاق دے دی کہ جی میری پہلی بیوی کا دباؤ بہت تھا, میں مجبور تھا. ابے تو بے شرم آدمی, جب تیرے میں دم نہیں تھا تو نے کیا کیوں ہے؟ یہ بہت کیسز آ چکے ہیں. تبھی میں دوسری شادی والوں کو فوراً اپریشیٹ نہیں کرتا جب کوئی آگے بتاتا ہے نا دوسری کی ہے میں نے, ابھی کی ہے, ابھی آگے پتہ چلے گا. فوراً چھوڑ دیتے ہیں, ذرا سا دباؤ آتا ہے. میں تعریفیں نہیں کرتا بھائی اپنی, لیکن موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے. ہم نے جب کی ہے, ہم پر جو دباؤ آیا ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے, بہت دباؤ آیا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ میرے الفاظ ہیں, آپ بھی سیکھ لو. میں نے کہا مجھے قتل کرو, چاپڑ لے کے بوٹیاں بنا کے کوؤں کو کھلا دو, یہ ہو سکتا ہے, طلاق نہیں ہوگی. اب غلط کیا صحیح کیا کر لیا, بس. سب کہہ رہے تھے غلط کیا, میں کہہ رہا تو چلو اس پہ مشورہ کریں گے, غلط کیا کہ صحیح کیا ہے, کر لیا. اب یہ ریورس نہیں ہوگا, یہ عمل, سمجھ رہے ہو, اب یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. تو ایسے دھماکے کرنے ہیں تو کرو بھائی, ورنہ جیسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہو نا ایسے زندگی گزارو. لیکن خدا کی قسم اس ٹینشن کا اپنا مزہ ہے یار. اتنا مزہ آ رہا تھا نا, گریبان کھول کے ادھر جا رہا ہوں, اب وہاں گالیاں سننے کو ملی, پھر ادھر آ رہا ہوں. تو اس سے اتنے فائدے مجھے زندگی میں حاصل ہوئے, اتنا کانفیڈنس میں. پھر میں نے کہا اب تیسری کروں گا. پھر پھڈے. ابھی میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے ابا میری شادی کر دو, زبان سے نہیں کہہ رہا, ادھر ادھر سے اشارے کروا رہا ہے. تو میں نے پتہ ہے کیا کہا ہے, میں کر دوں شادی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میں بچوں کی شادی بر وقت کرنے کا قائل ہوں. ہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچے میں اگر ذرا سا بھی خطرہ ہے نا کہ باپ پہ بوجھ بنے گا, پھر اپنے خرچے پہ نہیں کرو. کیونکہ بعض بچے ابا کے خرچے پہ کر کے پروڈکٹ ہر سال آتی رہے گی ان کی, وہ سارے خرچہ کون اٹھائے گا, وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے.
تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو. ہاں بیٹا سمجھدار ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, ابھی بے روزگار ہے, کل روزگار لگ جائے گا, تو پھر باپ کو چاہیے کر دے. لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک یہ آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع, تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے, دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا. تو پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا, یعنی میرا کیا ہوگا کالیا, کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی, پھر پھڈے ہوئے, پھر تیسری کی, پھر دوبارہ سے دونوں کے الگ سے پھڈے شروع ہو گئے, پھر چوتھی کی, پھر تینوں کے پھڈے. اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے, پھڈے مڈے ختم ہوئے, اب میں بہوؤں کے پھڈے شروع کر دوں, نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پھڈا ہوا میری بہو کے ساتھ. مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار, مرد کا سسر کہے گا بہو سے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو, اللہ تمہیں جنت دے گا, نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار, ایسی کی تیسی. مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے. خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے, آپ کی بیگم آپ سے بولو گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے, کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں؟ تو میں بہو سے پوچھوں گا کیوں بھائی ٹکا سا جواب دیا ہے, جھوٹ بول رہی ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں, میں کہ جھوٹی ہوں؟ بھائی وہ جھوٹی نہیں ہے, وہ سچی ہیں. پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا, الٹے لٹک کے مر جاؤ گے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. سارے جمعے اتوار کے بیانات ختم, مسائل کے سیشن ختم, میں ساس بہو کے جھگڑے ہی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا. میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ, بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو, بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں, سمجھ رہے ہو, ٹینشن مت پالو اپنے لیے, آئے گی دوسرے گھر میں. اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو, بہو سے بھی عزت دے دے گی, ٹھیک ہے بیزتی کا خطرہ ہوا تو بیزتی سے پہلے نکل آؤ. کیا خیال ہے؟ آج کل کی بہویں مارکیٹ میں کہاں سدھری بھی آ رہی ہیں یار. میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزت دار لوگ بڑے تمیز سے رہ رہے ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹیو ہیں, ساری بہویں اکٹھی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. اب ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتہ ہے اگلا نکلے گا کیا, اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی یار. تو میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں. الگ الگ صاحب بچوں سے بھی میں نے بولا, ابھی ایک بچہ نے زیادہ اشارے بھیجے نا, میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے, شادی میرے خرچے پہ ہوگی تیری, یہاں نہیں آئے گی. اب آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے آپ گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں, اور میرے ماشاء اللہ 8 بیٹے ہیں, تو اگر میں 13 گھر میں چلاؤں گا تو IMF سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی. اور بیٹے میں ایک بھی نالائق نکل آیا نا جس کو عادت ہو گئی ابا کا مال کھانے کی, وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے, خوب اسپیڈ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لا کے ڈالتا رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر بھی مجھے قبول ہے یار, ہمارا ظرف بہت بڑا ہے الحمدللہ, لیکن بگڑ جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا جب تک میں کما نہیں رہا تو فی الحال میرے بچے بھی آپ پالیں, میری بیگم کو بھی آپ پالیں, کوئی بات نہیں, بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, پال لیں گے یار, جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا. لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکٹ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے نا, ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے. تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ہمارا ایک جاننے والا ٹھیکیدار ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس. میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا تم کما رہے ہو. کہتا ہے یہ سب میرے باپ کی مہربانی ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے بہت پیسہ دیا. کہہ رہے نہیں, میرے باپ نے میرے سامنے سے روٹی چھین لی تھی. کہہ رہا میں ہڈ حرام تھا ونس اپون اے ٹائم, باپ کے ٹکڑوں میں پلتا تھا, گھر آ کے کھاتا رہتا تھا اور جا کے لڑکوں میں بیٹھ کے سٹے. کہہ رہا میرا باپ سمجھاتا رہتا تھا بیٹا کچھ کر, بیٹا میں کرتا نہیں تھا. ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانا ہٹا لیا, بولا آج کے بعد تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی, لیکن باپ نے میری خیر خواہی میں کیا, سمجھ رہے ہو, مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. بچوں سے بعض دفعہ سہارا چھینا جاتا ہے تاکہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھیں. بچہ سمجھتا ہے میرا باپ ظالم ہے, مجھ سے بیساکھی چھین رہا ہے. بھائی ڈاکٹر یا باپ بیساکھی آپ سے اس لیے نہیں چھین رہا کہ آپ کو وہ گرانا چاہتا ہے, وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کسی نوجوان پہ کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو شاعر نے اسی کو کہا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ بعض دفعہ سہارا چھینتے تاکہ تم خود چلنا سیکھو.
کہہ رہے ہیں میرے باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا لی اور کہا اب تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی, لیکن جب ہوش آیا تو میں سمجھ گیا. اس کے بعد میں نے کمانا شروع کیا, محنت کی, اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ آدمی. تو ڈر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے خرچے پہ کرانا شروع کر دو, پتہ چلا وہ کیا بن گئے, اپاہج. تو کراؤ ضرور. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی آپ بیان کرتے ہو اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرا دیا کرو, کبھی آپ کا بیان آ رہا ہے نہیں کرایا کرو. بھائی یہ بچوں کی نوعیت پر ہے. جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ اپاہج ہے, کر کچھ نہیں رہا ہے, یہ نالائق آدمی ہے, اس کی کبھی بھی مت کراؤ. کیونکہ اگر اس کی تم نے شادی کرا دی, وہ اسپیڈ سے بچے نکالے گا دبا کے, اور تمہاری گود میں لا کے ڈالتا رہے گا, خرچہ ایک بھی نہیں اٹھائے گا, اور پھر اور پوستی ہو جائے گا وہ. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے, آپ سمجھتے ہو کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کر رہا ہے, پڑھائی کو فوکس کیا ہوا ہے اور محنت کر رہا ہے, اس کی اپنے خرچے پہ کرایا کرو. اس سے تمہارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا, تمہیں بھی اولاد ملے گی, پوتے نواسے ملیں گے, بچہ برائیوں سے بچے گا. لیکن کرانا اس گھر میں نہیں ہے. بیٹا بڑا ہو, چل بھائی دوسرے گھر میں بہو آئے گی, اپنے لیے ٹینشنیں مت پالو. بہت خطرناک لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں کی, اور ان لڑائیوں میں انسان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. اپنی لڑائیوں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنی لڑائی میں. اپنی لڑائی میں یہی ہے کہ شکست مان کے قبول کر لینا ہے, وہ دب جائے گی. بھائی آپ کا بیوی سے پھڈا ہو گیا, دلائل کی دنیا میں گئے, بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا, آخر میں آپ بولو میری غلطی آئندہ نہیں ہوگا, ختم ہو گیا پھڈا. کیا خیال ہے؟ بہو کو یہ سمجھانا نا کہ تم بول تمہاری غلطی ہے, یہ نہیں. اور اس سے بعض دفعہ ساس ظالم ہوتی ہے, وہ اور جری ہو جاتی ہے. تو اپنی غلطی میں تو یہی ہے کہ آپ سوری کر لو گے یا جھک جاؤ گے, بولو گے ٹھیک ہے جی, مٹی پاؤ گے. تو لیکن خواتین کے میں ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور کون غلطی مانتا ہے اس زمانے میں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, 100 سال ہو گئے, بڑا ہینڈسم اسمارٹ نکلا نا وہ. لوگوں نے پوچھا یار تم 100 سال میں بھی اتنے ہینڈسم, اور تمہاری بھابھی بھی, ہماری بھابھی بھی ماشاء اللہ بڑی ہینڈسم ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ کہتے دیکھو میری جب شادی ہوئی تھی تو میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا کہ جب بھی غلطی ہوگی نا تو جس کی غلطی ہوگی وہ سوری کرے گا, اور سوری بھی کرے گا, اور 500 قدم بھی, 500 نہیں یعنی 10 کلومیٹر بھی پیدل چلے گا وہ. تو کہہ رہے جب بھی ہماری لڑائی ہوتی ہے سوری بھی میں ہی کرتا ہوں, 15 کلومیٹر پیدل بھی میں ہی چلتا ہوں. اس چکر میں واکنگ کر کر کے میں دبلا رہا ہوں, اور میں 100 سال کا ہو گیا. تو اس نے کہا چلو جب بھی غلطی ہوتی ہے تو ہی مانتا ہے, اور 15 کلومیٹر بھی تو ہی چلتا ہے, تو بھابھی کیوں اتنی اسمارٹ ہیں؟ کہہ رہے وہ یہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. یہ میں بھی تھوڑی دیر میں پیتا ہوں, بس جلدی سے سوال نمٹا دوں. ہے اچھا اثر میں آ جائیں, ٹھیک ہے اثر میں آ جائیں. بس یہ 2-4 سوال لگے میرے پاس. میں مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہوں, اور جب میں گانے کی بات کرتا ہوں بولتے ہیں کہ بھی پڑھائی میں دھیان دو. مفتی صاحب کیا بالغ بچے جن کی عمر 17-19 سال تک ہوتی, کیا وہ ماں باپ سے پوچھے بغیر نوکری کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر ماں باپ سمجھدار ہیں, ان کو دنیا کا پتہ ہے, تو پھر ان کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرنا چاہیے. سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی مفتی سے میں بہت پریشان ہوں, بہت گناہ کے بھائی نکاح کرو. جتنی بے حیائی کے کام ہے ان کا حل کیا ہے؟ نکاح کرو. اور جب تک نکاح نہیں ہوتا نا, اپنی خوراک تھوڑی ایسی خوراکیں کھایا کرو جس سے شہوت بڑھتی نہیں ہے بلکہ کم ہوتی ہے. کسی حکیم کے پاس جاؤ, ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ویسی میڈیسن بھی ہیں جس سے خواہشات کنٹرول میں آ جاتی ہیں. سمجھتے ہو؟ انڈے منڈے چھوڑ دو. کچھ کام نہ کرنے کی قسم کھائی تھی ہمیشہ کے لیے, مخصوص مدت تک کے لیے قسم توڑ دی, تو اب یہ قسم ہمیشہ کے لیے ذمہ ختم ہو گئی. ہر دفعہ کام. بھائی اگر قسم یہ کھائی تھی کہ جب بھی میں یہ کام کروں گا تو کلما کے ساتھ یعنی ہمیشہ کے لیے, تو پھر جب بھی قسم وہ کام کرو گے قسم ٹوٹے گی. اور اگر یوں کہا تھا اگر میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا, تو ایک دفعہ کرنے سے قسم ختم, دوبارہ کرنے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا. حضرت جب یزید ابن معاویہ کی قیادت دوسرے علم اور صحابہ کو اطمینان نہیں تھا, اور دوسرا اس سے موروثیت کا سلسلہ چل پڑنے کا خطرہ تھا, وہی ہوا بھی, تو اتنی واضح صورت حال یزید کو امیر بنانا, حضرت معاویہ پر اعتراض و الزام کا دروازہ تو کھل گیا نا. دیکھو بعض دفعہ انسان کے سامنے احون البلیتین, 2 شر میں سے کم درجے کے شر کو اختیار کرنا پڑتا ہے. ہم روز مرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص حکومت کا اہل نہیں ہے, لیکن اس کے پاس پاور ہے, اگر یعنی اس پہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں, اور یہ حکومت کا اہل ہے مگر پاورفل نہیں ہے, اس پہ لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے.
امت منتشر ہو جائے گی. ایسی صورت میں موروثی وہ غیر موروثی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. سعودی عرب کو دیکھ لو, سعودی عرب میں موروثی ہے یا غیر موروثی ہے حکومت؟ بولو نا, موروثی ہے نا, باپ دادے چلے آ رہے ہیں. اب وہاں پہ کوئی یہ کہے کہ یہ موروثی حکومت ہے کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بن رہا ہے, میں اس نظام کو نہیں مانتا, تو کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں تلواریں چلیں گی اور بغاوت ہوگی, خون خرابہ ہوگا, مکہ مدینہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ نیٹو کی افواج آ جائیں گی, یہ امریکہ تو پہلے ہی سمندروں پہ قبضہ کر چکا ہے وہاں پہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے, بادشاہ نامزد کر دیتا ہے میرا چاچا, میرا ماموں, میرا بھائی. تو ایک غلط ہے, لیکن وہ غلط کیا جاتا ہے بڑے غلط سے بچنے کے لیے. تو شریعت کا یہ مزاج ہے کہ پورا صحیح دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, ہمیشہ ایک بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بنا کے جا رہا ہوں, اس سے موروثیت آئے گی, لیکن عین ممکن ہے ان کے پاس دوسرا آپشن نہ ہو کہ اگر میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا الیکشن کروا دو تو اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوگا, لوگ جمع نہیں ہوں گے کسی ایک پہ, اور تلواریں چلیں گی, لڑائیاں ہوں گی. تو صحابی رسول کے پیش نظر کیا تھا وہ تو وہی جانتے ہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی نیت غلط نہیں تھی. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ انسان اپنے بیٹے کو بنا دیتا ہے, اس کو پتا ہے کہ لوگ اس پہ جمع ہو رہے ہیں, اور یہ یا اتنا پاورفل ہے کہ یہ تلوار کی طاقت سے لوگوں کو جمع کر دے گا کسی ایک ٹاسک پہ, یعنی کافر کے خلاف ہم متحد ہو جائیں گے. اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو جنگی کمانڈر ہوتا ہے نا, آپ کے پاس جنگ میں کمانڈر بنانے کے لیے دو آپشن ہے. ایک کمانڈر ہے پاورفل, جنگیں لڑنا جانتا ہے, اور ایک ہے پاورفل نہیں ہے لیکن نیک بہت ہے. وہ نیک بہت ہے. عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نیک نہیں ہے نا اس کو بنایا جائے گا, کیونکہ اس آدمی کی نیکی اس کو ذاتی فائدہ پہنچائے گی, اجتماعی سطح پہ یہ امت کی ایسی کی تیسی کر دے گا یہ, کیونکہ نیک تو ہے لیکن پاورفل نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے حضرت معاویہ کے پیش نظر. دوسری بات یہ کہ حضرت معاویہ عالم الغیب نہیں تھے. یزید پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, سب کچھ ہے, بیٹا بعد میں نالائق نکلتا ہے. ان کو تھوڑی پتا تھا میں یزید پہ نہ الزام لگا رہا ہوں نہ اس کو بری کر رہا ہوں, یہ ایک نیا ٹاپک, الگ ٹاپک ہے. لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی یہ ثابت کر کے دکھائے کہ ان کو پتا تھا کہ یزید غلط ہے اور پھر بھی انہوں نے بنا دیا, یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. ہم بعض دفعہ سلیکشن کر کے کسی کو وزیر اعظم بناتے ہیں, بعد میں لوگ خود سارے مل کے اسے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب لوگوں سے کہا جائے تم اسے برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو, تو لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ یہ ایسا نکلے گا. تو جب ہم سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے تو سیدنا معاویہ سے اجتہادی غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ تو ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو کیا امت کی خیر خواہی کو سامنے رکھ کے کیا ہے. اچھا میرے بھائی, بڑی ان کو پتا تھا اگر نہیں بنایا تو پھر یہ تلواریں دوبارہ سے چلیں گی اور پھر کوئی بنے گا ہی نہیں. یہ لڑتے رہیں گے 200, 250, 300, 700, 500 سال تک, کوئی ایک امیر بن نہیں پائے گا, اور جو ایک مضبوط اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے وہ برباد ہو جائے گی. تو یہ بھی تو خطرہ تھا نا. سنا ہے ہماری بڑی آندھی کتاب میں بھائی ہماری جو صحیح صحاح ستہ ہیں ان میں جو فقہا نے محدثین نے صحیح ضعیف کو الگ کر دیا ہے نا, تو وہ ان کا اپنا ایک معیار ہے. اس میں یہ کہنا کہ رافضی راوی بھی آئے ہوئے ہیں تو بہت کچھ انہوں نے, اگر انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو وہ علماء نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ صحیح ہے, اس کے اصول ہیں. جب آپ علم حدیث پڑھیں گے تو یہ سارے اصول پڑھائے جاتے ہیں. اس لیے حدیث پر کتابوں پر اعتراض کرنا غلط ہے. بہت سے لوگ صحابہ کرام کے گناہ اور غلطیوں والی حدیثوں کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اپنے باپ کی غلطی گناہوں کو بیان کرنا پسند نہیں کرتے, اور صحابی غلطیوں کو بیان کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل ایسے ہی بات ہے. صحابہ کرام سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ نے معاف کر دیا ان کو. غزوہ احد میں حضرت عثمان فرار ہوئے, حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک خارجی آیا, کہتے ہیں عثمان تو سنا ہے غزوہ احد میں فرار ہو گئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے قرآن میں کیا کہ اللہ نے معاف کر دیا. تو جب اللہ نے معاف کر دیا تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت عثمان کی دوسری قربانی, پھر واپس پلٹے بھی تو تھے, خالی فرار تھوڑی ہوئے تھے. تو نہ تو واپس پلٹنا دیکھ رہا ہے, نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا تھا, تو بس اسی کو پکڑ کے بیٹھ گیا. تو صحابہ کرام کی غلطیاں اللہ نے معاف کی ہیں کیونکہ ان کی نیکیاں ان کی خامیوں سے زیادہ ہیں. اچھا میرے بھائی, آج کے دور میں مسلمان غلام ہیں. کوئی اچھا پڑھ لکھ کر ترقی کر جائے تو ایسے مغربی قوتیں اٹھا لیتی ہیں. عافیہ صدیقہ تو اس غلامی میں مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کا, عافیہ صدیقہ تو اس غلامی میں مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کرنے کا کیا فائدہ سوائے بربادی کے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح.
اس سے اچھا کوئی بزنس اور کماؤ پوت بن جائے. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے قربانیاں دی ہیں, پاکستان کو تو بچا لیا نا. ہم تو آخرت کو ایمان رکھتے ہیں بھائی, خالی دنیا تھوڑی ہے. ہمارے استاذ نے ایک دفعہ کہا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جو نیکی کر کے گیا ہے نا, ہماری داڑیاں بچا لی ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے, ورنہ پاکستان کی ایسی کی تیسی اب تک ہو چکی ہوتی. اور پاکستان کی ایسی کی تیسی کا مطلب یہ نہیں کہ فوج کو نقصان ہوتا یا یہ بیوروکریٹس کو. جتنے اپر لیول کے آفیسر ہیں ان کے سب باہر پتلی گلی سے نکل لیتے. نقصان 24 کروڑ عوام کو ہوتا جو یہاں رہتی. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ہمیں بچایا ہے. دنیا میں جو مردی سلوک ہوا ان کے ساتھ, تو سب کچھ دنیا تھوڑی ہے, اصل کیا ہے؟ آخرت. تو آپ پاکستان کے لیے تعلیم حاصل کرو آخرت کی خاطر. دنیا کی خاطر کرو گے تو ٹکا بھی نہیں ملے گا, پھر ٹھیک ہے. کیونکہ جتنے یہاں پڑھے لکھے ہیں ان کی الحمدللہ 2 ٹکے کی بھی ویلیو نہیں ہے. امریکہ میں گیا ہوں, اتنے بڑے بڑے انڈین پاکستانی بڑے ڈاکٹر ہیں وہاں پہ, گورے ان سے علاج کرا رہے ہیں. تو جب ان سے بولو پاکستان آؤ تو کہہ رہے ہیں 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ہماری. تو گورنمنٹ لیول پہ مت دیکھو, آپ اللہ کو سامنے رکھ کے دیکھو. اللہ کے لیے میں نے ایسے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے تھر میں اندرون سندھ جا کے غریبوں کا علاج کر رہے ہیں. گورنمنٹ کیا ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے؟ نہیں. میں نے جب ان سے پوچھا آپ اتنے ہائی لیول کے ڈاکٹر ہو, یہاں آ کے علاج کر رہے ہو, وہ کیا کہتے ہیں, کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے. اب ایسے لوگ بھی پڑھنا چھوڑ دیں کہ ہمیں ہمارا آؤٹ پٹ, جو محنت کا آؤٹ پٹ تو ملتا نہیں, ہم کیا پڑھ کے کیا ملے گا بھائی؟ آخرت سے محروم ہو جاؤ گے اور کچھ نہیں ہوگا. اور گورنمنٹ بعض جگہ سپورٹ کرتی بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ڈی موٹیویٹ کر رہی ہوتی. بعض جگہ گورنمنٹ سپورٹ بھی کرتی ہے. گورنمنٹ بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہم ہی بس اچھے ہیں, باقی سارے برے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب آپ جاؤ گے گورنمنٹ لیول پہ لوگوں سے ملو گے, آپ کو بڑے بڑے خاندانی آفیسرز بھی ملیں گے. اچھا میرے بھائی غلام ہیں, ہم کوئی غلام ہے نہیں, میں غلام نہیں ہوں بھائی. کام کرتا ہوں ٹک ٹاک اور یہ فیک طریقے سے ویورز بڑھانا یہ جائز نہیں ہے. ہوتا ہے نا لائک کرتے رہیں پیسے آتے رہیں گے, یہ فیک ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اسے سمجھ گئیں گے جن کا جواب ہے. یہ بھی ہو چکا ہے میرے بھائی, کیا یہ بھی ہو چکا ہے. موتی صاحب میں نے جوڑے بہن تن کے لڑکیوں نے دوست لگائی ہے, اس سے بات کرتے ہیں. چھوٹے بہن بھائیوں نے لڑکے لڑکیوں سے دوستی لگائی ہوئی ہے, ملنے بھی جاتے ہیں. میں ان کو بہت مانا کیا اور مارا بھی ہے, لیکن یہ نہیں, ان کا بڑا بھائی ہوں, ان کی تمام ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں. سارا خرچہ بند کر دیں. خرچہ کیوں ذمہ داریاں پوری کر رہے ہو؟ خرچہ ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری اطاعت کر رہا ہے. جو اطاعت نہیں کر رہا اس کو خرچہ دے دے کے بگاڑو مت. دیکھو IMF ہمیں پیسے دیتا ہے, پھر ہمیں کہتا ہے کو ایجوکیشن ہونا چاہیے. خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرو. ہمارے حکمران فوراً پالیسی بناتے ہیں کہ خواتین کو گھروں سے نکالا جائے, میاؤں کی اطاعت سے نکالا جائے, بے حیائی پھیلائی جائے. جب حکمرانوں سے پوچھا جائے بھائی آپ اسکولنگ سسٹم میں کو ایجوکیشن کیوں ہے, کہتے ہیں بھائی پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے آتا ہے. تو جو پیسہ دے گا سنی بھی اسی کی جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ تو جو پیسہ خرچ کرتا ہے سنی کس کی جاتی ہے؟ اسی کی جاتی ہے. تو آپ جب اپنے اولادوں کو کھلا رہے ہو, بیگم کو کھلا رہے ہو, چھوٹے بھائیوں کو کھلا رہے ہو, تو ان کو بولا بیٹا پیسہ تمہارا باپ بن کے میں خرچ کر رہا ہوں, تو اس گھر میں چلے گی بھی کس کی؟ میری. نہیں چلے گی, پیسہ بند. سمجھتے ہو؟ ہاں جائز مطالبے ہوں, ایسا نہ ہو کہ اس کو غلام بنا کے رکھ لو آپ. جائز مطالبے. تو آپ کے بھائی اگر لڑکیوں سے تعلقات ہیں, آپ پیسہ بند کر دو. جب پیسہ بند ہوگا نا, لڑکیاں ویسے ہی غائب ہو جائیں گی مارکیٹ سے. لڑکیاں اتنی بے وقوف نہیں کہ غریبوں سے دوستیاں لگائیں, وہ ان کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. اتنی پیسہ ہے تو دوستی ہے, نہیں ہے میرے بھائی خرچہ بند کرو ان چھوٹے بھائیوں کا. بولے جاؤ خرچہ, جب خرچہ نہیں ہوگا نا پھر خود ہی میرے بھائی یہ اتنا ہلکا لکھا ہوا پڑھا ہی نہیں آ رہا بس. میرے بھائی خواتین کے بال خریدے جاتے ہیں, خواتین کے بال خریدے جاتے ہیں 600 روپے کلو. حرام ہے, ناجائز ہے. انسان کے جتنے بھی جسم سے نکلے ہوئے چیزیں ہیں, اعضاء ہیں, ان کی خرید و فروخت حرام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو دوسری عورتوں کے بال لگاتی ہیں اپنے. یہ تو صحیح حدیث موجود ہے. تو اس لیے یہ مت کرو, یہ کام ناجائز حرام ہے.